तक तो मेरे तमाम मोहतरम व्यूअर्स ज़ुरैन नज़ामानी का मज़मून या तो पढ़ चुके होंगे, इट इज़ ओवर, या वो सुन चुके होंगे किसी न किसी की ज़ुबानी। नौजवान ने उसमें कहा कि बूमर्स हमारी जान छोड़ें, ये लानती बुढ़े, ये खोसट जिनकी हवस ख़त्म नहीं होती, ये जान छोड़ें, रिटायर्ड और नौजवानों को मौका दें, जेन जी को मौका दें। उस पर एक तहरीर आई है, उसके रद्द-ए-अमल में वो आपके सामने रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ुरैन नज़ामानी का जो आर्टिकल था वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से डिलीट करवाया गया और उनके माँ बाप से भी रद्द-ए-अमल दिलवाया गया। एक मलिक साहब मुजरा देखने गए, बाला खाने वालों ने एक कमरे में बिठा दिया जहां कालीन बिछा हुआ था और मलिक साहब अकेले थे और फर्शी नशिस्त लगी थी। गौ तक ये मलिक साहब अकेले ही इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक उनके पेट में बड़े बुरे तरीके से गुड़गुड़ शुरू हो गई। जब बात बर्दाश्त से बढ़ गई तो एक कोने से कालीन का कोना उठाकर फरागत हासिल कर ली, हल्के हो गए, कालीन सीधा किया और सुकून से बैठ गए। इतने में कुछ और तमाशाई भी आ गए, साजिंदे और मुगैना भी आ गए और गज़ल शुरू हुई। गज़ल का पहला मिसरा था, अगर मैं वो बात बता दूं, अगर मैं वो बात बता दूं, ये पहला मिसरा था। जो ही रकासा ने मलिक साहब के सामने आकर ये मिसरा पढ़ा तो मलिक साहब घबरा गए कि कहीं मेरा राज ना फाश कर दे। फौरन काफ़ी नोट निछावर कर दिए। रकासा समझी कि मलिक साहब को मिसरा पसंद आ गया है तो वो बार बार उनके सामने आकर यही दोहराने लगी, अगर मैं वो बात बता दूं। बांटते बांटते मलिक साहब के पास पैसे ख़त्म हो गए और अगली मर्तबा जब उनके सामने ये मिसरा आकर रकासा ने दोहराया तो गुस्से से बोले, जा दफ़ा हो, दस दे, यानी दस दे सारे नू कि मैं कालीन थले टट्टी की तीये। डफर लोगों ने भी मलिक साहब वाले काम कीता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 4 जनवरी है और दिन है इतवार का, आपकी छुट्टी होगी, आपने काफ़ी सारे काम निपटाए होंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो बात हो रही थी ज़ुरैन नज़ामानी की। ये अब तक तकरीबन 5 करोड़ लोगों तक ये आर्टिकल पहुंच चुका है क्योंकि भाई लोगों ने उसे डिलीट करवाया। अगर डिलीट न करवाते तो यहाँ तक ये बात न पहुँचती और ना मलिक साहब की टट्टी पे बात पहुँचती। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन खबरें और एक वीलॉग, लेकिन उससे पहले अपने मोहतरम व्यूअर से एक गुजारिश है कि आपसे कोई गुजारिश नहीं है, खबरें शुरू करते हैं। दुनिया ने जो है वो शर्मनाक मनाजिर देखे और ये वाकई शर्मनाक थे। ये मनाजिर कौन से थे कि वेनेज़ुएला के जो सदर हैं निकोलस मादुरो, उनको जो है वो अगवा कर लिया गया। लोग गिरफ्तार कह रहे हैं लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई और जहाज़ लेकर डेल्टा फोर्स जो थी वो लेकर उनको पहुंच गई न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो है वो वेनेज़ुएला से अब जो अमरीकी हैं वो बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमाएंगे। मैंने आपको डॉक्टर हेनरी किसिंजर के बारे में बताया था कि डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने कहा कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो बहुत बुरी है और अमेरिका की जो दोस्ती है वो मौलिक है। अब किस तरह मौलिक है ये आगे चल के बात करते हैं। उसके बाद यूरोपीय दुनिया में जो है वो मुजाहरे हुए हैं, बड़े मुजाहरे हुए हैं, यहाँ तक कि फ्रांस और यूनान में अमेरिका के जो परचम हैं वो नज़र आतिश किए गए हैं। फ्रांस वाले वैसे भी इनकलाबी हैं, ज़बरदस्त लोग हैं फ्रांस वाले, वो लाजमी मुजाहरे करते हैं, बाहर निकलते हैं। आपको अगर कहीं पे मुकम्मल चिल मिलेगा,
اگر آپ کو مکمل طور پہ سکون نظر آئے گا تو وہ اسلامی دنیا میں نظر آئے گا، کیونکہ اسلامی دنیا کے جو حکمران ہیں نہ وہ خود رول آف لاء کو فالو کرتے ہیں، نہ اس پہ چلتے ہیں، اور نہ اپنے عوام کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ رول آف لاء پہ چلیں۔ یعنی یہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ نہیں کرنے دیتے تو نکولس مادورو جو ہے نا وہ کس کھیت کی مولی ہیں۔ بہرحال یورپ میں احتجاج ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ زہران ممدانی سے متعلق ہے کہ پہلے دن وہ ایک بیڈ روم والے کمرے سے نکل کر وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے انہوں نے انتظار کیا، اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ پر جو ہے وہ اپنے دفتر پہنچے۔ یہ باتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی، بہت سارے لوگ آ کر بتاتے ہیں، میں بھی اکثر ذکر کرتا ہوں۔ ان کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری تعلیمات تھیں، ہماری تعلیمات، یہ ہم نے لوگوں کو بتایا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سرکاری جو ہے نا وہ بندہ ہوتا ہے، غالباً اسلم نام ہوتا ہے اس کا۔ طے یہ ہوتا ہے 10 کلومیٹر یا 10 کوس یا 10 میل، اتنا طے ہوتا ہے کہ خلیفہ سفر کریں گے اور اسلم باغ پکڑے گا۔ پھر جب سفر اتنا ہو جائے گا تو اسلم سواری کرے گا، خلیفہ باغ پکڑے گا، اونٹ کی مہار، ٹھیک ہے۔ سفر شروع ہو گیا، 5 لینڈ کروزریں آگے، 10 لینڈ کروزریں پیچھے، ایمبولینس، کمانڈوز، ایلیٹ، یہ بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور خلیفہ کو مدینہ سے جاتے ہوئے کہا گیا کہ آپ مارے جا سکتے ہیں، بہت بڑا سفر ہے۔ انہوں نے کہا خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا، جب بیت المقدس کا آخری ٹکڑا سفر کا بچہ، اس وقت ضرورت تھی یا باری تھی ملازم کی بیٹھنے کی اوپر جو ہے نا اونٹ کے، اور عمر کی باری تھی مہار پکڑنے کی۔ اب اسلم بیچارہ وہ کہے کہ جی آپ بیٹھیں، یعنی پورا شہر آیا ہوا ہے سرحد پہ، اور واقعی سارے یہودی آئے ہوئے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا جو طے ہوا تھا وہی ہوگا۔ بہرحال جی ملازم مرتا کیا نہ کرتا، وہ اونٹ پہ بیٹھ گیا اور جو ہے دوسرے خلیفہ راشد نے مہار رکھی کندھے پہ اور چلے گئے۔ جب تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو یہودی کہتے ہیں یہ ہے عمر، جو کیونکہ اسلم کی جو شخصیت تھی وہ ذرا یعنی معمولی قسم کی تھی، ظاہر ہے قد کاٹ، انہوں نے کہا یہ عمر ہے جس کی 4 دانگ جو ہے نا وہ ہیں چرچے ہیں۔ تو وہاں پہ جو مسلمان کھڑے تھے انہوں نے کہا تھا وہ عمر نہیں ہے، وہ جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے نا ذرا اس کو غور سے دیکھیں، وہ عمر ہے۔ اور وہاں پہ پھر ایک یہودی راہب نے کہا تھا دیکھ کے کہ اس شخص کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس حالت میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ جو ملازم تھا وہ اونٹ پہ تھا اور خلیفہ نے مہار پکڑی ہوئی تھی۔ یہ واقعات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بندے کا یا بندے کی پرسنالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گاڑیوں سے، پروٹوکول، ہمارے جو سارے پروٹوکول والے ایک سے بڑھ کے ایک لانتی کسی کام کا ہے، کوئی ان کا کریکٹر ہے، کوئی ان کی عزت ہے، کوئی ان میں غیرت ہے، پروٹوکول دیکھیں۔ بہرحال زہران ممدانی جو ہے وہ پہنچے ہیں اپنے آفس میں، کیونکہ ابھی وہ جو میئر کی رہائش گاہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اب انہوں نے مینڈیٹ لے لیا ہے، لیکن ابھی وہ شفٹ نہیں ہوئے، ابھی وہ ایک بیڈ روم والے گھر میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر معید پیر زادہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے امریکہ میں۔ پہلے یہ ہوا انگلینڈ میں، یعنی عادل راجہ کے ساتھ ہوا، شہزاد اکبر پہ 3 حملے ہوئے، اب یہ امریکہ جو ہے نا وہ پہنچ گیا سلسلہ۔ یعنی یہاں پہ لگتا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، یعنی ان ملکوں میں اتنی زیادہ سیکیورٹی اور اتنے زیادہ ادارے اور اتنی زیادہ ایجنسیاں، ابھی تک شہزاد اکبر والے مجرم پکڑے نہیں گئے، اور معید پیر زادہ کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بچیاں بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں، وہ نفسیاتی خوف کا شکار ہو گئی ہیں جب گھر کو آگ لگی۔ یہ کون کروا رہا ہے، کس طرح کروا رہا ہے؟ اب معید پیر زادہ کو 2 دن پہلے 2 دفعہ عمر قید کی سزا بھی ہوئی ہے،
تو ڈانڈے کہاں جا کے ملتے ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اگلی خبر جو ہے نا وہ یہ ہے، اور یہ خبر دی ہے کیسر بنگالی۔ یہ بہت بڑے اکانومسٹ ہیں کیسر بنگالی، کاروبار کو سمجھتے ہیں اور عموماً بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ادھر سے ہم قرضہ لیتے ہیں، ادھر ہم اپنے معمولات چلاتے ہیں، ڈیفالٹ ہے، یعنی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ترسیلات زر بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ۔ اب یہاں پہ وہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ مجھے ان پہ بھی شک ہے، کیونکہ ترسیلات زر وہ کالے دھن کو سفید کرنے کا زبردست طریقہ ہے۔ اب آپ پوچھیں کیسے؟ یہاں سے آپ پیسے بھجوائیں، ہنڈی ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، اور کسی بندے سے آپ جو ہے نا وصول کر لیں ریمیٹنسز کی شکل میں۔ آپ کو وہ یاد نہیں ہے مقصود چپڑاسی، مشتاق چینی والا؟ سارے آپ کو یاد نہیں ہیں؟ وہ بھی دبئی میں ہوتے تھے نا، ان کو پیسے بھیجے جاتے اور وہ پھر ادھر جی یہ جو ہے نا وہ ہے ترسیلات زر ہیں۔ تو کیسر بنگالی کہتے ہیں ان میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس وہ چھوڑ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس میں امکان موجود ہے، کیونکہ یہ لوگ کالے دھن کو سفید کر رہے ہیں، اور پھر وہ 5300 ارب کی کرپشن بھی ذہن میں رکھیں۔ ظاہر ہے وہ کہیں پہ اس طرح کھانچے لگ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اور باہر سے وہ ترسیلات زر کی جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کو حکمران طبقہ کہے نا، اشرافیہ کہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہے کہ جی 5 نمازیں فرض ہیں ایک دن میں، تو اس پہ بھی شک کیا کریں کہ ان کا کوئی چکر ہوگا لازمی، ورنہ ہمیں پتہ نہیں ہے 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر وہ کہیں تو آپ نے شک کرنا ہے کہ یہ کوئی چکر ہے۔ وہ اگر آپ کو کہے نا خدا ایک ہے، تو آپ نے شک کرنا ہے کہ کوئی چکر ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہے خدا ایک ہے۔ وہ جو بھی بات کہیں، شبانہ روز محنت کہیں، فرزانہ روز محنت کہیں، یا جو ہے نا وہ سنیہ روز محنت کہیں، تو آپ سمجھ جایا کریں۔ بہرحال جی یہ کیسر بنگالی ہیں۔ اس کے بعد ایلون مسک، کتنے منافق ہیں یہ لوگ، بڑا زبردست خیر مقدم کیا ہے اس نے جو ہے وہ مادورو، یعنی کہ بہت اچھا ہوا ہے وینزویلا کے ساتھ۔ اب آپ پوچھیں گے ایلون مسک کا کیا لینا دینا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ قسم کی جو لیتھیم ہے، ورجن لیتھیم، وہ وینزویلا میں ہے، اور ایلون مسک کے سارا ٹیسلا کا پروجیکٹ وہ لیتھیم پہ کھڑا ہے۔ اب لیتھیم کے ٹرک، جہازوں کے جہاز، وینزویلا والے تو بیچارے نکال نہیں سکتے تھے نا، جس طرح ہماری معدنیات پڑی ہیں ہم نہیں نکال سکتے، ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ پیسے ہیں، اسی طرح وینزویلا کا حال تھا۔ تو ایلون مسک نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ مرزا انجینئر کی جو سونگنے کی حص ہے وہ بڑی زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ عمران خان دیسی مرغے کھاتے ہیں، اور اس کا جو تڑکا تھا وہ مرزا انجینئر کے ناک تک پہنچتا تھا۔ پہلے تو اس کو باب کچھ نہیں کہہ سکے نا، جن مردہ بابوں کے بارے میں یہ لگا رہتا، اب بابا ہے عمران خان، نام ہے عمران احمد خان نیادی۔ پاکستان میں اس وقت وہ سب سے بڑا بابا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بابا ہے، وہ قوم کا بھی بابا ہے، وہ سیاست کا بھی بابا ہے۔ اب جس بابے کو چھیڑا ہے نا اس پلمبر نے، اس پہ رد عمل آیا ہے۔ مرزا انجینئر فتنے کی قابل رشک سونگھنے کی قوت سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک جہاز روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا کہ اچانک سیکیورٹی ٹیم ایک عدد کتے کے ساتھ جہاز میں آ پہنچی۔ ٹیم کے آفیسر نے اعلان کیا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جہاز میں منشیات موجود ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ بیگ نیچے اتار کر رکھ دیں، کتا باری باری انہیں سونگے گا اور جہاں بھونکے گا اس بیگ میں منشیات ہوں گی۔ مسافروں نے اپنے بیگ اتار کر نیچے رکھ دیے، کتا باری باری ہر بیگ کو سونگتا اور بغیر بھونکے آگے چلا جاتا۔
ایک بیگ کو سونگ کر کتا زور زور سے بھونکنے لگا اور پھر بھونکتے بھونکتے اس نے وہیں پر ٹٹی کر دی۔ یہ دیکھتے ہی سیکیورٹی اہلکاروں نے چیختے ہوئے دوڑ لگا دی، او تواڈی پین نو اس بیگ وچ تے بمب ہے۔ یہ جو ہے نا وہ انجینئر مرزا صاحب کیونکہ سونگ بہت اچھا سکتے ہیں، تو اگر سیکیورٹی والے ان کو رکھ لیں اور یہ اپنا جو ہے نا ناڑا بھی پکا رکھیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دیسی مرغ کا تڑکا ہے یا یہ ولایتی مرغ کا تڑکا ہے آج کل۔ یعنی ایک بندہ جو 295 یہ کیسا چیز سمجھتے ہیں قوم کو، پھر آپ مطلب پوچھتے ہیں کہ جی پھدو کا کیا مطلب ہے، تو اور آپ کیا ہیں؟ 295 سے بندہ باہر ہی نہیں آتا پاکستان میں۔ کوئی بگ بردر ملا، یہ باہر نکلا، اب یہ ٹی ویوں پہ انٹرویو دے رہا ہے 295 کا جو ہے نا ملزم۔ تو اب پھدو کون ہوتا ہے؟ اب سمجھ جائیں، یہ جو ہے نا وہ پھدو بنا رہا ہے کہ عمران خان کے پاس 5 کمرے ہیں، اتنا بڑا لون ہے، بہرحال سونگ سکتا ہے یہ اس نے بتا دیا ہے کہ یہ اس کتے کی طرح سونگ سکتا ہے، لیکن اگر بم بتاتے وقت یہ کام تو نہ کرے نا، خالی سمپل بتائے کہ بم ہے اس میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ دیکھا ہے جی، مادوروں پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ دیکھا ہے کتنی مضبوط فوج ہے پاکستان کی، ورنہ مادوروں والا حال ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہی مضبوط فوج تھی 2008 میں، اور کاکول اکیڈمی سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر وہ اسامہ بن لادن کو لے گئے۔ 3-4 گھنٹے آپریشن چلتا رہا۔ اگر ان کا ہیلی کاپٹر خراب نہ ہوتا اور نہ گرتا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیانی صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے، بڑے مفکر قسم کے آرمی سٹاف تھے، ایکسٹینشن بھی ماری جانچ، وہ بھی انجوائے کی۔ زرداری نے اگلے دن مبارکباد دی اوباما کو کہ گھر آ کے ہماری بجا گئے ہو ایبٹ آباد میں۔ اس وقت بھی مضبوط فوج تھی، نمبر 1 تھی۔ ابھی وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہے جی مضبوط فوجا موجہ مضبوط کون ہے نونیا؟ ابھی جو آپ کو بتایا ہے وہ حضرت عمر والا، یہ کون ہے نونیا فوجا موجہ؟ یہ کردار ہوتا ہے۔ جو نیکولس جو ہے نا ہے ان کا جو صدر ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی اندر سے ہوا ہے، فوج مضبوط، ورنہ F-16 بھی ہیں ان کے پاس، مادوروں کے ساتھ بھی اندر سے سارا کچھ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ 4 گھنٹے آپریشن ہوتا رہے، آپ بتائیں، کوئی ریڈار کوئی سگنل ہوتا رہا آپریشن، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ تو اس وقت بھی مضبوط فوج تھی۔ بہرحال جب وہ اپنی پہ آئے نا اور آگے کوئی غیرت شیرت کو نہ ہوئے تو پھر وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلی خبر ہے وہ یہ کہ میں نے صبح آپ کو کہا تھا کہ لوگوں نے غذائی جو معاملات ہیں نا اس میں احتیاط برتنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ باقی ضروریات ہیں، بچوں کو گرم کپڑے لے کے دینے، بجلی کا بل دینا، اب یہ ڈیٹا سامنے آ گیا ہے۔ 2024 اور 25 میں گندم کے استعمال میں 20% کمی آئی ہے۔ استعمال میں گندم سے کیا مراد ہے؟ آٹا، آٹے سے کیا مراد ہے؟ روٹی، یعنی 3 والوں نے 2 کر دی نا، 2 والوں نے 1.5 کر دی یا 1 کر دی، 20%۔ آگے سنیں، دالوں اور گوشت کے استعمال میں 20% کمی آئی ہے۔ دالوں اور گوشت، دال اور گوشت کا ریٹ آپ دیکھ لیں کہاں پہ چلا گیا ہے، 20% کمی۔ سب سے امپورٹنٹ، دودھ کے استعمال میں 20% کمی آئی ہے۔ یہاں ہمارے ہاں 250-260 کا کلو مل رہا ہے، اور ملک پیک کا جو 1 لیٹر ہے وہ میرا خیال ہے 450-500 کو مل رہا ہے۔ دودھ کے استعمال میں 20% کمی آئی۔ میں نے صبح بتایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہ ضروریات وہ پوری کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اب اسطو رپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے۔ اب وجہ سنیں، پھر آپ ناراض ہوتے ہیں۔ خان صاحب کے دور میں جو دفاعی بجٹ تھا، دفاعی بجٹ وہ تھا 1300 ارب۔ اس 1300 ارب میں انہوں نے بھی پنگا لیا انڈیا کے ساتھ، وہ ابھی نندن مچھڑ MiG-21 لیا پنگا۔ اب ہے 2025 ارب، کیونکہ بلیک میلنگ، ووٹ تو ہے نہیں، کڈو پیسے، بڑھاؤ تنخواہیں، بڑھاؤ الاؤنس۔ کل کیا بتایا 2 ججوں کے بارے میں کہ 16 کروڑ ملا ہے عطر منیلا کو اور 15 کروڑ ملا ہے منصور علی شاہ کو، 11 لاکھ پینشن۔
11 لاکھ. اور اسد طور نے چیلنج کیا انصار عباسی کو، کیونکہ وہ ان کا ہے نا کہ باجوہ کیا کچھ لے کر ریٹائر ہوا ہے. انصار عباسی کو چیلنج کیا اسد طور نے کہ کیا کچھ لے کے باجوہ ریٹائر ہوا ہے، بتائے انصار عباسی. اب یہ سپریم کورٹ میں کہ جج تھے، ذرا سوچیں، سوچنے والی بات ہے. باجوہ نے کیا کیا لیا ہوگا؟ یہاں تو ان کے حوالدار کو پلاٹ ملتے ہیں، تو باجوہ کو کیا کیا ملا ہوگا؟ ایک سوال ہے. 2000 یعنی یہ جو ہے نا خان کے دور میں 1300 ارب تھا جو ہے وہ دفاعی بجٹ. اب کتنا ہے 2025 میں؟ 2200 ارب. 2200 ارب اور 2030 تک اس کو کرنا ہے 3900 ارب. 3900 ارب کرنا ہے 2030 تک. 5 سال. ہر کوئی نوکری کا غلام ہے. نوکری کا غلام ہے ہر کوئی. نوکری لگی ہے، کیڑی قوم تے کیڑے جڑا نے جیو، نوکری لگی ہے اپنا اگے چلو. نوکری لگی ہے، تنخواہ بڑھتی ہے، کمیوٹ بڑھتا ہے. اگے ایک سنو، پھدو کس کو آخر ہیں؟ کتنا ملا پاکستان کو پی آئی اے سے؟ 10 ارب. 10 ارب ملا. 4 ارب کنسلٹنٹ نے لیے. دسو ہونا 4 ارب. کون رہا ہے؟ روف کلاسرا، کوئی عمران کا حامی نہیں ہے. 4 ارب کنسلٹنٹ نے لیے، جس نے مشورے دیے، جس نے سارا پیچ اپ کروایا، اس نے 4 ارب لیے. پاکستان کو کتنا ملا؟ 6 ارب. 6 ارب میں 37 جہاز، 8 بلڈنگیں، سارا کچھ گیا. 8 ارب. اسلام آباد کے ایک پلاٹ کی قیمت ہے، ایک پلاٹ کی 6 ارب، بلکہ 4 ارب اس کو دیے، بقایا 6 ارب پاکستان کو ملے ہیں. پھر آپ پھدو کا ترجمہ پوچھتے ہیں. اور یہ مقبول جان کہتے ہیں، زبردست آدمی ہے، آپ جانتے ہیں. اور یہ مقبول جان کو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اسی دن پہنچے تھے روس، تو امریکہ جنگ میں کود پڑا. اس وقت پاکستان کا سربراہ ایک خود مختار اور غیرت مند وزیر اعظم عمران خان تھا، جس نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر جنرل باجوہ نے اس کے خلاف بیان دیا. جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نیوٹرل ہیں. یہاں پہ جنرل جس کا تقریباً 2 مرلے کا پچھواڑا تھا، وہ مذمت کر رہا ہے روس کی، سرکاری ملازم، اس نے مذمت کر دی. تو یہ کس کے ملازم ہیں؟ یعنی پاکستان کی پالیسی تو تھی غیر جانبدار، وہ مذمت کر رہا ہے. جی آگے سنیں. مگر جنرل باجوہ نے اس کے خلاف بیان دیا، اور پھر امریکہ سے ایک سائفر کی آمد اور سازش نے عمران خان کو ایک رجیم چینج آپریشن سے بدل دیا گیا. کل کی طرح آپ کے سامنے مادورو کو دیکھ لیں. آج امریکہ نے پھر ایک آزاد ملک وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے. دیکھتے ہیں آج کون خود مختار اور باغیرت ہم پر حکمران ہے. کریں نا عاصم منیر، مذمت کریں. ایک آزاد ملک، ایک خود مختار ملک کہ کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا پوری دنیا میں کچھ نہ کچھ حرکت ہے، دنیا ہل کے رہ گئی ہے. اتنے ٹھنڈ پروگرام ہے، ویسے بھی ٹھنڈ ہو گئی ہے. آپ کریں مذمت، اور کریں نا. نوکریوں کے غلام، تنخواہوں کے غلام، کریں آپ مذمت. کہ نہیں یہ سارے ممدانی نے کی ہے. زوران ممدانی نیو یارک کا میئر، اس نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. ٹنڈی ٹینشن کریں مذمت. آپ اب کریں، سمجھ جائے، پتہ چلے کیڑے جہاد تے کیڑے شبانہ روز محنتان تے اس وقت باجوہ نے کی. اب کریں. مائک پومپیو یہ سی آئی اے کے سابق سربراہ ہیں اور سابق وزیر خارجہ ہیں. ٹرمپ کے پہلے دور میں یہی وزیر خارجہ تھا. اس نے کہا ہے کہ جی اگلا ہدف ایران اور بلوچستان. اب بولیں بلوچستان اس والا، ایران والا. ایران کے دن تھوڑے ہیں، آپ ریکارڈ پہ رکھ لیں
کیونکہ مادورو کے بعد تو بالکل ہی جھاکا لا گیا ہے نا، بالکل ہی جھاکا لا گیا ہے، اب تو کچھ بھی کیا بچا ہے باقی۔ تو مائک پومپیو نے کہا ہے کہ جی ہیپی کرسمس، اور اس کے بعد جی نیکسٹ سٹاپ بلوچستان، ہیلیم، لیتھیم، سونا، اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کیا کیا ہے۔ اب یہ ایک لکیر ہے، ادھر بلوچستان ہے ایران کا سیستان، ادھر پاکستان آپ خود اندازہ کر لیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، کرے مذمت او کرے نا کہ تم ہوتے کون ہو، لیکن نوکریاں۔ مائک پومپیو نے وعدے کر دیا کہ نیکسٹ سٹاپ یہی ہے، ٹھیک ہے ہمیں کیا۔ 27 سالہ غداری کی اس ماچوڈو نے، کوئی گالی نہیں دے رہا، اس کا نام ہے ماچوڈو، کورینا ماچوڈو، 23 سال غداری کی تھی اس عورت، 23 سال۔ اقتدار کیا چیز ہوتی ہے؟ 2002 سے امریکہ کو کہہ رہی ہے ہم پہ حملہ کرو، ہم پہ حملہ کرو، مجھے اغوا کر لو، 7-8 فوجی میرے نال زیادتی کریں، میں پھر رولا پاواں بھائی 7-8 فوجیاں میرے نال زیادتی کی تھی امریکیاں، کپڑے پاڑا اپنے۔ 23 سال سے دعوت دے رہی ہے میں اسرائیل کو تسلیم کروں گی، میں بنجمن نیتن یاہو کو خصم مان لوں گی، حملہ کرو میرے ملک پہ، میرے ملک پہ حملہ کرو۔ ہو گیا، مادورو اغوا ہو گیا۔ کیا جواب ملا ہے آگے سے کہ وہ تو بدنام عورت ہے، وہ اس کی تو عزت ہی نہیں ہے۔ پاکستانی شرافیہ کہتی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ، امریکی صدر کے ساتھ ایک تصویر بنا کے، ایک لنچ کر کے اساں اس نے دد پوترے بن گیا، دد پوترے۔ او بھائی یہ ماں باپ کے نہیں ہیں، ماں باپ کے 33% لوگوں کو باپ کا پتہ ہے، 33% لوگوں کو، 33% لوگ باپوں کے نام جانتے ہیں۔ میں الحمدللہ قبرستان میں جاتا ہوں تو میرے دادا کی قبر، میرے پردادا کی قبر، میرے باپ کی قبر ایک لائن میں، میری دادی کی قبر ایک لائن میں ہے۔ سب کو بھگتاتا ہوں، سب کے ساتھ 2-2 منٹ میوچل مذاکرات کرتا ہوں۔ ادھر 33% باپ ہی نہیں ہے، 33%۔ وہ اس دن خبر چھپی تھی، وہ ڈیوڈ بیکم، ون آف مائی فیورٹ، بہت زبردست کھلاڑی تھا فٹ بال کا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اچانک پتہ نہیں 10ویں بیٹی پڑھتی ہے تو آگے بتاتی ہے کہ جی میں ماں بننے والی ہوں، تو ڈیوڈ بیکم جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا، پھر حوصلہ دیا کہ خیر بات کے ماں بننے والی ہیں تو کہ کوئی نمی گال ہے۔ یہ جو ہے نا وہ کورینا ماچوڈو، اس کو جو ہے انہوں نے کہا جی وہ تو گندی عورت ہے، اس کو عزت ہی کوئی نہیں کرتا۔ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ شہباز شریف، نوبل پرائز، آپ پھر اعلان کر دیں کہ نوبل پرائز دو جی، جو کچھ اس نے وینزویلا میں کیا ہے تو نوبل پرائز دیں۔ بہرحال یہ بدماشیہ کو پیغام، لیکن یہ نہیں سمجھیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے۔ دو قومی نظریہ آدم علیہ السلام سے، یہ بتا دوں، دو قومی نظریہ، وینزویلا کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے فلسطین کو دیکھ لیں، دو قومیں ہیں اس دنیا میں، ایک ہے ظالم اور ایک ہے مظلوم، ایک ہے حاکم اور ایک ہے محکوم، باقی سب کوڑے، سب کوڑے۔ ایک ہمارے بڑوں نے نظریہ دیا تھا، مسلمان اور ہندو، کوئی شک نہیں ہے، زبردست تھا، ان کی تھیوری ٹھیک تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو سال بھی نہیں ہوا تھا، ایسے ایسے لوگوں نے کلیم داخل کیے، ایسے ایسے کلیم داخل کیے، پورا کراچی کلیموں پہ، جن کا وہاں پہ 1 انچ نہیں تھا، یہاں پہ انہوں نے حویلیاں، کوٹھیاں، پتہ نہیں کیا۔ یہ شہاب صاحب لکھتے ہیں، ہم تو چلے پرانے ہو گئے ہیں نا، ہم تو بومر ہو گئے، یعنی وہ جو ہے نا، یہ جو ہی بنا پاکستان تو کلیم آ گئے، جھوٹے کلیم، بکھر میں رقبے، بکھر میں بھی چلے جائیں آپ کو پتہ چلے کتنے رقبے ہیں لوگوں کے پاس، کلیم، جھوٹے کلیم۔ تو یہ دو کو ان کے ذہن میں ٹھیک تھا، اقبال بھی ٹھیک تھے، جناح بھی ٹھیک تھے، مولانا آزاد خلاف تھے،
مولانا آزاد خلاف تھے. اب آپ مولانا آزاد کو گالیاں نکالنا نہ شروع کر دیں. کبھی مولانا آزاد کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ کیا چیز تھے وہ خلاف تھے. پھر 1947 میں دو قومی نظریہ نیا بنا. نیا ایک ظالم اور ایک مظلوم، ایک حاکم حکمران اور دوسرا محکوم. آج کل پاکستان میں کون سا نظریہ چل رہا ہے؟ کون سا نظریہ چل رہا ہے؟ نون لیگ والے CCD کے ذریعے بندے مروا رہے ہیں، اپنے مین کے مخالفین، نیفے میں پستول چلوا رہے ہیں، ٹھیکے دے رہے ہیں. کوئی اینٹ ٹھیکیں گے، کوئی قصور میں اتنا بڑا سکینڈل ہوا ہے اپنے بندوں کو. دو یہاں پہ قومیں ہیں، کربلا سے شروع کر دیں، میں کہتا ہوں آدم سے شروع کر دیں. یہی پاکستان کا دو قومی نظریہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے تو بہت معذرت. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.